तवक्कुल अल्लाह की वजह से जो मुस्लिम उम्मत में खुददारी है, जोश है, बहादुरी की, सखावत की कैफियत है, ये सारी चीजें तवक्कुल अल्लाह की वजह से। ये जो समाज है ये अब सिर्फ लाठी से चलता है। आदमी सुनता नहीं है आदमी की बातों को, पे करे अमल बनकर गैब की सदा हो जा। बिगाड़ बरसों में आया है तो सुधार तो उससे कहीं ज्यादा वक्त लेता है। 60% लोग जो लोन लेते हैं, शादी के लिए लोन लिया जाता है। पैसे वाले लोगों का जो सामाजिक प्रेशर होता है, आदमी न चाहते हुए भी अपने मन को मार कर भी इस तरह की चीजें करने लगता है। ये शादी सिर्फ एक समाजी बंधन को पूरा करना नहीं है, ये शादी एक इबादत है। पैसे वाले दौलतमंद, हम उनको कह रहे हैं कि आप बाज आ जाइए, यानी अजीब तमाशा बना रखा है। पैसों का खर्च, नुमाइश, दिखावा, ये होता है। पैसा नहीं होते उनके पास अपने घर के लिए खर्च करने का, लेकिन अपना मकान बेचते हैं, अपना खेत बेचते हैं और शादियां करते हैं। जिन शादियों में ज्यादा पैसा खर्च होता है वो शादियां ज्यादातर नाकाम होती हैं। शादी ब्याह की रस्म रिवाज के मामले में इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों देखने को मिलती है? आखिरत के इस तस्वुर का एहसास कहीं न कहीं खत्म हो गया है। सगाई का कोई तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में। अरे कुर्बानी पर आप इतना पैसा खर्च करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, इतना पैसा यहाँ खर्च किया जाए, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि शादी पर आप लाखों रुपया खर्च करते हैं। जहेज की लानत हमारे यहाँ कैसे खत्म होगी? खुशी पैसों से कभी हासिल नहीं होती। पैसा और खूबसूरती ये बहुत बात की चीजें हैं। रियाकारी, नुमाइश, दिखावा ये चंद दिनों के लिए। 3 दिन के बाद कोई याद नहीं रखने वाला कि आपने कितना बड़ा हॉल बुक किया था। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, उसमें क्या मसला है? किसी ऐसे काम में जिसकी कोई यूटिलिटी न हो, ऐसे काम में अगर एक पैसा भी खर्च करते हैं तो फिजूल खर्ची है। लेकिन बाज़ वो रस्म रिवाज जो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, अगर वो ऐड हो जाती है शादी में, तो क्या इसमें भी कोई मसला है? अल्लाह की इबादत की, रसूल की इताअत की रूह कार फरमा होनी चाहिए। समाजी जिम्मेदार हों, सियासी जिम्मेदार हों, मजहबी जिम्मेदार हों, किसी भी हैसियत से जिम्मेदार हों, उन्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम तो ज़रूर है, वक्त लगेगा, लेकिन माहौल बनेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्हाट्सएप के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में मैं जावेद कुरैशी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब। आप अमीर हैं जमात इस्लामी हिंद गुजरात के, एमडी रेडियोलॉजिस्ट हैं, साथ ही आप गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आपके खुतबा जुमा, दरस कुरान और मुताले कुरान भी आवाम में काफ़ी मकबूल हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। समाज के नवनिर्माण में, समाज के सुधारने में आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और बड़ा तजुर्बा रहा है। तो आज आपके इसी तजुर्बे से और इसी इल्म से फ़ायदा उठाते हुए हम मोहतरम से कुछ गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप समाज की इस्लाह के कामों में, लोगों को दीन की तरफ लाने में, लोगों के जहन को बनाने में एक लंबा तजुर्बा आप रखते हैं। आपने काफ़ी काम किया है इस फील्ड में, आप खुतबा जुमा भी देते रहते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे हैं आप, और आजकल क्या मसरूफियात चल रही है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस पॉडकास्ट में मुझे यहाँ आपने इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट के बाद 2 साल हुए मुझे रिटायरमेंट को। उसके बाद मैंने ये इरादा किया है कि अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात इस्लाम की खिदमत के लिए और तहरीक इस्लामी की खिदमत के लिए वक्फ़ करूं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता करे और इसको आखिरत के निजात का ज़रिया मेरा बना दे। तो जैसा आपने पूछा कि क्या मसरूफियात इस वक्त चल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंजाम पा रही हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ हैं, लेकिन फ़िलवक्त हमने 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी मरकूज़ रखी है। नंबर 1 तो ये कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा जो कैडर है, उनकी तरबियत का सामान किया जाए, उनको हर लिहाज से इल्मी, फ़िक्री, अखलाक़ी तरबियत का सामान उनका किया जाए और वो तमाम मौक़े उनके लिए खड़े किए जाए कि वो अपनी तरबियत को सही नहज पर कर सके। और दूसरा काम हमने ख़ास तौर पर जो लिया है वो इस्लाह मुआशरा का है कि मुस्लिम समाज में बहुत तरह की ख़राबियाँ दर आई हैं
اور ساتھ ہی مسلم سماج اپنی مقصد وجود سے غافل ہو چکا ہے. جو مقصد اس کو بتایا گیا تھا زندگی کا اور جس کے لیے امت مسلمہ کو برپا کیا گیا تھا، وہ مقصد ہی اپنا بھلا بیٹھی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک ان کو ان خرابیوں کی طرف توجہ دلائی جائے، ان خرابیوں سے انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے، انہیں ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی جائے. تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں ہم لوگوں نے جب سوچا کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے، ہماری جو ایک ٹیم ہے مجلس عاملہ، انہوں نے طے کیا کہ ہم تہذیب اسلامی کو اپنا فوکس ایشو بنائیں اور تہذیب اسلامی کے مختلف چیزوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں تاکہ مسلمانوں میں بھی تہذیب اسلامی کے بارے میں بات کلیئر ہو سکے اور ہمارے برادران وطن میں بھی یہ میسج جا سکے کہ اصل تہذیب اسلامی یہ ہے اور اس کے یہ فوائد اور یہ وہ چیزیں ہیں. تو ہم نے تہذیب کے کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹڈ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے جب اس پر غور کیا تو 6 پوائنٹس ہم کو ایسے نظر آئے کہ جن کو سب زیادہ ہائی لائٹڈ اگر کیا جائے تو اسلامی تہذیب کا ایک اچھا خاصا نقشہ لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے. تو ہم نے ان 6 پوائنٹس کو ٹیک اپ کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ان 6 پوائنٹس پر ہم اپنے یہ سال 2 سال توجہ دیں گے اور ہر مقام پر جہاں جہاں ہمارا کام چل رہا ہے وہاں پر انہی 6 پوائنٹس کو مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے گا. ان میں ایک سب سے پہلا اور بنیادی تھا توکل علی اللہ. یہ تو ظاہر ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے. اسلامی تہذیب کھڑی ہی ہوتی ہے توحید پر، اللہ کے تصور پر اور اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا تعلق اور اللہ تعالیٰ پر بھرپور وشواس اور یقین اور اعتماد، یہ اسلام کی جان ہے. اور یہ اتنا وقت نہیں کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن توکل علی اللہ کی وجہ سے جو مسلم امت میں جو ایک خودداری ہے، جو اس کے اندر ایک جوش ہے، جو اس کے اندر ایک بہادری کی کیفیت ہے، جو اس کے اندر سخاوت کی کیفیت ہے، یہ ساری چیزیں توکل علی اللہ کی وجہ سے کہ انسان چاہے کیسے ہی حالات ہو اس پہ کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پر اسے بھروسہ ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے حیا کا. حیا کسی بھی انسانی سماج کی جان ہے. حیا کا مطلب صرف جسمانی اور وہ حیا اور شرمندگی نہیں ہے بلکہ اخلاقی حیا اور وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے. تو حیا جو ہے یہ اسلام کا ایک بہت بنیادی عنصر ہے، تو اس پر توجہ لوگوں کو دلانے کی ضرورت ہے. تیسرا پوائنٹ ہم نے صفائی اور پاکیزگی کا ہے. صفائی اور پاکیزگی جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اس معاملے میں ذرا تھوڑے پیچھے نظر آتے ہیں، تو انہیں صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم دی جائے. چوتھی چیز ہم نے یہ سوچی کہ منشیات، ڈرگ، شراب، یہ چیز بہت مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے. ان منشیات کے خلاف اور ڈرگس کے خلاف ایک مہم چلائی جائے جس سے ہمارا نوجوان جو ہے اس چنگل سے اپنے آپ کو چھڑا سکے. پانچویں چیز ہم نے یہ سوچی کہ مسلم معاشرے میں جو غیر اسلامی رسومات ہیں جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ اب مسلم معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں بچا ہے، بہت ساری خرابیاں فضول خرچی کی پنپ چکی ہیں، تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنا اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنا. اور چھٹی چیز اسلامی تفریح کا صحیح تصور. اسلام ظاہر کہ کوئی خشک مذہب نہیں ہے، بہت فطری ہے، تفریح بھی چاہتا ہے، منورنجن بھی چاہتا ہے اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی فطرت میں وہ ہے. لیکن اسلامی تفریح کیا ہے، اسلامی منورنجن کیا ہے، تو یہ ہم نے کوشش کی ہے. آپ نے بتایا کہ ہم حیا پر اور منشیات پر، یعنی جو نشہ آور چیزوں کا چلن چل چکا ہے اس پر، اس کے علاوہ تفریح کے کنسپٹ کو واضح کرنے پر، ان سب پر کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ نے نکاح اور شادی کا بھی اس میں ذکر کیا کہ یہ بھی سدھرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام ذہن، ایک فینومینا یہ بنا ہوا ہے کہ اب سماج کو چینج کرنا اور یہ بدلنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ جو سماج ہے یہ اب صرف لاٹھی سے چلتا ہے یا اس کی قانون کے زور پہ چلتا ہے. اس طریقے کی گفتگو ہمارے بیچ میں آتی ہے کہ بھائی اس کو نصیحتیں اور یہ ساری چیزیں اثر نہیں کرتی. ایسے میں بہت ہی پر امید ایک پورا مہم لے کر آپ اٹھے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی روشنی میں سماج کو بہتر بنانے کی مہم لے کر اٹھیں. تو اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ اس کے نتائج کیا نکلے ہیں. کیا لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، لوگوں پہ کیا اثرات پڑے ہیں؟ کیونکہ ایک ایسے زمانے میں جہاں جو میں نے گفتگو کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب سماج بگڑ چکا ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو نتائج نکلے ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. آدمی سنتا نہیں ہے آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا. کیا بات. تو دراصل جیسا آپ نے کہا کہ بات واقعی تھوڑی مایوسناک تو ہے کہ مسلمانوں میں اب وہ باتوں کو سننا، اس پہ غور کرنا اور اس کی وہ کم ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب ان کو لاٹھی کی ضرورت ہے. بات صحیح ہے، لیکن میں اس قدر مایوس نہیں ہوں
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ باتیں سنتے ہیں. آپ نے جیسے جمعے کے خطبے کا ذکر کیا، جمعے کے خطبے آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب اس پر آ رہے ہیں اور ہزار لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ یوٹیوب پر جب ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں جو انسان کے ذہن اور اس کو وہ کرنے والی ہیں، اور اس میں پھر یہ اس طرح کا خشک موضوع جس میں قرآن اور حدیث کی باتیں اور اسلام کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اس کو بھی دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی امید باقی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہے رسمی طور پر ہی صحیح مسجدوں میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے نوجوانوں کی، خواتین میں پردے کا چلن چاہے وہ نمائشی یا روایتی ہو پھر بھی وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے سامنے لاجیکل انداز میں باتیں رکھی جائے کہ مسلم معاشرہ ہے کیا، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور کس طرح سے. ابھی یہ ہے کہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، کہ مسلم سماج اپنے آپ کو ایک عام دوسری قوموں کی طرح قوم سمجھ رہا ہے، تو بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ کر لیتا ہے. لیکن جب یہ ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے یا بٹھا دیا جائے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم دیتے. یہ بات اگر ان کے ذہن میں آ جائے کہ ہم ایک عام قوم نہیں ہے بلکہ ایک مشنری قوم ہے، تو ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے تبدیلی آنا شروع ہوگی. اور پھر ایک بات یہ بھی دیکھیں آپ کہ بگاڑ برسوں میں آیا ہے تو سدھار تو اس سے کہیں زیادہ وقت لیتا ہے، تو اس سے زیادہ وقت لگے گا، یہ لے گا وقت، لیکن امید پوری ہے کہ یہ انشاءاللہ سماج وہ ہوگا. اور ہم نے جیسا آپ نے کہا کہ ہم نے مہم چلائی، حیا کی مہم چلائی، ہماری بچیوں نے جو ہے حیا ڈے منایا، صفائی و پاکیزگی کی مہم ہم نے چلائی، منشیات کے خلاف مہم چلائی، اور اس سے بہت اچھا رسپانس ملا. اسکولوں، کالجوں، محلوں میں باقاعدہ جو ہے اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملا کہ اب لوگ جو ہے وہ کچرا اپنے گھروں کے باہر ڈالنے کے بجائے ڈسٹ بن وغیرہ میں ڈالنا پسند کرتے ہیں. بقرعید پر خاص طور پر، اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ چند سالوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ سڑکوں پر خون بہہ رہا ہے اور سڑکوں پر پڑا ہوا ہے فضلہ وغیرہ، تو اب دھیرے دھیرے یہ چیز میں کمی آ رہی ہے، لیکن رفتار بہت سست ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے، اور جیسا میں نے وہ کہا کہ ہم خود عمل کا پیکر بن کر سامنے آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ دور ہوگا. تو اس سلسلے میں ابھی یعنی آپ ابھی صفائی کے سلسلے میں، حیا کے سلسلے میں، جو اور خاص کر ایڈکشن کے سلسلے میں مہم چھیڑی، اس کے نتائج آ رہے ہیں. اب نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا؟ اب ہم نے آگے کے 1 سال کے لیے یا شروع کے صرف 6 مہینے کے لیے ہم نے ایک بہت اہم موضوع، غیر اسلامی رسومات، مسلم معاشرے میں جو غیر اسلامی رسومات پنپ گئی ہیں اور اس نے بہت زیادہ اپنا جڑیں جما لی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات مسلمانوں میں آ رہے ہیں. جیسا کہ شادی کے معاملے میں اس قدر رسومات آ گئی ہیں جس کی وجہ سے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنی نمائش و دکھاوا ہوتا ہے، اتنا مرد و خواتین میں اختلاط ہوتا ہے کہ بہت ساری برائیاں اس سے پنپ رہی ہیں. اور صرف شادی کی نہیں، غم کے معاملے میں ہو، بچوں کی پیدائش کے معاملے میں ہو، ہر معاملے میں اتنی زیادہ غیر اسلامی رسومات کا وہ آ گیا ہے، اور نئی رسومات ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، جانے انجانے بہت ساری رسومات ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. غیر اسلامی رسم و رواج شادی کے سلسلے میں آپ نے بھی تذکرہ کیا، یہ بڑھ رہی ہیں، اور یہ مدعا آپ اٹھانے والے ہیں، آپ یہ مدعا لے کر جا رہے ہیں سماج میں کہ اس میں جاگروتی لائیں. بٹ ایسا نہیں لگتا کہ شادی کو لے کر جو حساسیت ہونی چاہیے، جو سیریسنس شادی کے معاملے میں، وہ یعنی وہ اتنا بڑا مدعا ہے سماج کا، وہ شاید سماج قبول کرنے کو ریڈی نہیں ہے. حالانکہ اس کے ایک دوسری طرف اس کا ڈارک سائیڈ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور سے جن مدعوں پر گفتگو ہوتی ہے وہ بے روزگاری کا مدعا ہے، وہ ٹیررزم کا مدعا ہے، وہ یعنی غربت کا مسئلہ ہے، اور جینڈر جسٹس کا مسئلہ ہے. یہ سب تو ہمارے یہاں آتے ہیں، لیکن یہ جو شادی کے معاملے میں آپ مہم لے کر اٹھ رہے ہیں، ریئلٹی تو یہ ہے کہ جب کمپیئر کیا جائے سارے مدعوں کے ساتھ تو شادی ایک واقعی بڑا مدعا ہے، اور اتنا بڑا مدعا ہے کہ ایک مطلب دن پہ دن بہت مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے شادی کرنا. یعنی ابھی لیٹسٹ ایک سروے یہ بتاتا ہے، سروے میں یہ بات موجود ہے کہ 60% لوگ جو لون لیتے ہیں وہ شادی کے لیے لون لیا جاتا ہے. اسی سروے میں آگے بات کہی گئی ہے کہ یہ جو لون ہے اس کی جو انٹرسٹ کی شرح ہے وہ تقریباً 10.5 سے لے کر 37% تک کی ہوتی ہے. تو یعنی یہ عام آدمی اور غریب اور جو مڈل کلاس ہے اس کی کمر توڑے جا رہی ہے یہ شادی. تو یہ شادی اتنا سیریس مدعا ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں اتنا چرچت کیوں نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے.
کہ شادی دراصل کیا ہے، کسی بھی فیملی کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، ایک نئے دور کی شروعات ہوتی ہے، اور بچے کی شادی کے بارے میں ماں باپ اس کی پیدائش کے وقت سے ہی فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ کرتے ہیں، اور چونکہ ایک نئی زندگی کی اور نئے گھر کی اور نئی اس کی شروعات ہوتی ہے، تو لوگ اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے کریں، اور یہ جو اچھی طرح سے کریں، یہ جو تصور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہمسایہ قوم ہے ان کے جو طریقے ہیں وہ جب دیکھے جاتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں اس نقالی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اب یہ سال ایک موقع تو ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی کی شادی کرنا ہے، چلو اس میں ذرا تھوڑا سا وہ کر لیں، تھوڑا قرض لینا پڑے تو لے لیں۔ تو یہ جو سماجی پریشر ہوتا ہے جو دوسری قوموں کا یا خود اپنی قوم کے پیسے والے لوگوں کا جو سماجک پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کی وجہ سے آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من کو مار کر بھی اس طرح کی چیزیں کرنے لگتا ہے۔ یہ شادی کے اس حساس موضوع کو اگر ہم لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ شادی صرف ایک سماجی بندھن کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ شادی ایک عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کو عبادت ہی سے موسوم کیا گیا ہے، اس لیے اس کو عبادت کے لحاظ سے لیا جائے، اس کو صرف ایک رسم نہ سمجھا جائے۔ لوگ بھی معاشی بوجھ کے تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے اب ان کو بھی لگتا تو ہے، لیکن کون شروعات کرے؟ تو ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو اہل ثروت حضرات ہیں، پیسے والے، دولت مند، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باز آ جائیے، آپ رک جائیے۔ آپ اگر رک جاتے ہیں، آپ اگر اگزامپل سیٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ تو یہ کوشش ہم یعنی ان غریبوں کو یہ کہنے کی بجائے کہ تم قرض لے کر مت کرو، یہ کہنے کی بجائے ہم امیروں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم رک جاؤ، وہ رک جائیں گے تو اپنے آپ ماحول دھیرے دھیرے سیٹ ہوگا۔ نکاح کا مشکل ہونا یہ سماج کے لیے ناسور بن چکا ہے، کیونکہ نکاح جتنا مشکل ہوتا ہے یا شادی جتنی مشکل ہوتی ہے تو پھر اس کے بہت سارے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے نکاح کے مشکل ترین ہونے کی بہت ساری وجوہات بھی بتائی اپنی گفتگو میں، کہ فضول خرچی ہے اور پھر اس کا ایک سماجی پریشر ہے وہاں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا اصل میں سوال یہ ہے، نکاح کا پھر اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلام نے شادی کو بہت سادگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اسلام نے خاندان کی اہمیت کو سمجھا ہے، اس لیے بہت سادگی کے ساتھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور صحابہ کرام کے اس میں بھی اتنی آسانی کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، یعنی شادی ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی، یعنی آج کے زمانے کے امبانی اڈانی جیسے، لیکن شادی کر کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کپڑے پہ کچھ پیلے داغ لگے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا ہے عبد الرحمن بن عوف؟ کہا کہ میں نے شادی کی ہے، یہ ہلدی کے داغ لگے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کروا دینا۔ یعنی اتنی سادگی کے ساتھ باقی صحابی اور صحابیات کی شادی بھی دیکھتے ہیں ہم، یہ ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ شادی کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے کہ 10 دن تک رسمیں چلتی ہیں، صبح شام دونوں ٹائم کھانے ہو رہے ہیں، نکاح کے وقت بھی جو ہے وہ بڑا ہال، لاکھوں روپے صرف ہال کی سجاوٹ پر خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے آتش بازی پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ دلہا دلہن اس طرح سے آتے ہیں جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر آ رہا ہے، اور کہیں ہیلی کاپٹر سے آ رہے ہیں، کہیں ہاتھیوں پر آ رہے ہیں، کہیں کرین میں آ رہے ہیں، یعنی عجیب تماشا بنا رکھا ہے کہ اس طرح سے۔ اور پھر طرح طرح کی رسمیں، وہ انگوٹھی کی رسمیں اور سگائی کی رسمیں، اور پھر اب تو جو ہے وہ برائڈ ٹو بی اور گروم ٹو بی، اور شادی کے پہلے پری ویڈنگ شوٹنگ وغیرہ، ہنگامہ ہے، پیسوں کا خرچ، نمائش، دکھاوا گھر والوں کے لیے۔ اچھا، جن کے پاس پیسہ ہے چلیے ٹھیک ہے، وہ تو کر لے جاتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ قرض لے کر یہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ ہی نے بتایا جیسا کہ اس سروے سے آیا کہ 60% لوگ مسلمان جو ہیں قرض لے کر شادی کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتے ان کے پاس اپنے گھر کے لیے خرچ کرنے کا، لیکن اپنا مکان بیچتے ہیں، اپنا کھیت بیچتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں۔ یہ حالت ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ حالت، اس کا انجام یورپ اور بھگت چکا ہے، اور اب ہمارا ہندوستانی سماج بھی بھگت رہا ہے کہ شادی چونکہ اتنی مشکل ہو گئی ہے تو اب لوگوں شادی ہی سے انکار کر رہے ہیں۔ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اب شادیاں کیا کریں گے، شادیاں کر کے اتنا سارا ہنگامہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ثابت ہے، اور میں آپ کو بہت سارے اگزامپلس بتا سکتا ہوں کہ جن شادیوں میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ شادیاں زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں۔
تو یہ ایگزامپل سماج میں ہے، تو اس کی وجہ سے اب شادیوں ہی سے لوگوں کا، نوجوانوں کا وہ اٹھتا جا رہا ہے، اور یہ لیو ریلیشن شپ عام ہوتی جا رہی ہے۔ یورپ میں تو اب بالکل تقریباً ختم ہو گیا ہے، ہندوستانی سماج میں یہ ہوا ہے، اور اب ہمارے مسلم سماج میں بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے اگر ہم اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، اور ہمارے سماج کے ذمہ دار لوگ، علماء حضرات اور تمام لوگ اگر نہیں اٹھ کھڑے ہوئے، تو ہمارے یہاں بھی خدا نہ خواستہ وہ پوزیشن نہ آ جائے کہ ہمارا سماج اور ہمارا خاندان بھی جو ہے وہ بکھر کر رہ جائے۔ یہ آپ نے بڑا بہترین تجزیہ پیش کیا، ایک طرف اسلام کا تصور نکاح ہے، اور دوسری طرف جو کنٹمپرری شادیوں کا رواج ہمارے ہاں چل پڑا ہے۔ لیکن یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ اتنا زبردست کنسپٹ ہونے کے باوجود اسلام کا، اسلام کی رہنمائی ہے، قرآن کی ہدایات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ایک مثال ہے، اور آپ کے صحابہ کی مثال، تو اسلام کی اتنی زبردست رہنمائی کے باوجود، اور بالخصوص مسلم سماج میں، ایک تو عام انسانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے پاس تو ہدایت کی روشنی ہے، تو یہ مسلم سماج میں جہاں پر مذہب کو لے کر بڑی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، یہ ایک سوال ہے اپنے آپ میں کہ رسم و رواج کے معاملے میں، خاص کر شادی بیاہ کی رسم و رواج کے معاملے میں یہ اتنی زیادہ لاپرواہی کیوں دیکھنے کو ملتی ہے؟ دراصل مسلمانوں نے باہر کے اتنے سالوں کی غلامی اور کفر کے ماحول کا تسلط کی وجہ سے، اور ان مشرکانہ جو رسمیں ہمارے آس پاس کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، ان سے متاثر ہو کر ہم نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین یا مذہب کا تعلق تو صرف نماز، روزے اور چند رسمی عبادات سے ہے، اور باقی تو یہ شادی ہے، غمی کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ بات بھی میں بتاؤں کہ انسان چونکہ سماجی اسٹرکچر ہے اور سماج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی غمی ہو، اس کی خوشی ہو، اس کے تمام معاملات میں سماج کو انوالو کرے۔ وہ تو سماج کو انوالو کرنا چاہتا ہے، اپنی خوشی بھی بانٹنا چاہتا ہے، اپنا غم بھی بانٹنا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ جب دیکھتا ہے ہمارے آس پاس کے لوگوں کو کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہر چیز جو ہے وہ ہماری تہذیب کی پہچان ہے، اور ہماری تہذیب مبنی ہے آخرت پر اور توحید پر۔ یعنی یہ کہ ہماری تہذیب کی بنیادی صفت یہ ہے کہ ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر بطور امتحان بھیجے گئے ہیں، ہمارا ہر معاملے میں امتحان لیا جا رہا ہے، شادی بھی امتحان ہے، کوئی بچے کی پیدائش بھی امتحان ہے، کسی کا انتقال ہونا بھی امتحان ہے۔ یہ سارے امتحان کے مختلف پرچے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، اور ہمیں ان پرچوں کو صحیح طور پر جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو ہماری تہذیب کی بنیاد ہے، آخرت کے اس تصور کا احساس، یہ احساس کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا ہے، اور یہ احساس ہمارے علماء کرام بھی جو ہے وہ ہمارے عوام کو نہیں دلا پا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز روزہ کر لیا تو ہم نے حق ادا کر لیا، لیکن یہ ہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جواب دینا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ ذہن سے نکل جاتی ہے، اور پھر یہ ہمارے آس پاس کے ماحول میں ہمیں یہ سب دکھتا ہے، تو پھر وہ کرنے کے لیے دباؤ یہ ہمارے نفس سے بھی آتا ہے، یہ دباؤ پھر ہمارے گھر اور سماج سے بھی آتا ہے، یہ دباؤ باہر سے بھی آتا ہے، اور یہ پھر سماج میں چونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک ٹیمپرامنٹ بن جاتا ہے، ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے تحت آدمی مجبور ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دین کا علم رکھنے والے لوگ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ہی وہ چیتنا یا وہ شعور نہیں ہے، اور دوسرا آپ نے ایک بات کہی جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں سے، یعنی ہمارے سماج کے دانشور، علماء کرام، اور وہ لوگ جو قائدین ہیں، سماجی قائدین، ان کو بھی پبلک میں اویئرنیس لانے کے لیے یا پبلک میں بیداری لانے کے لیے جس توجہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، شاید اس کی کمی لگتی ہے۔ ہمیں دکھتا ہے کہ یعنی ہمارے ہاں خوب مشاعرے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں سیاسی پروگرامات ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں ماشاءاللہ عید میلاد النبی کے اور اس طرح کے بڑے بڑے پروگرام بھی ہوتے ہیں، تقاریر بھی ہوتی ہیں، خطبہ جمعہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں کہیں نہ کہیں اسلامی معاشرت کیا ہوتی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، اس کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیداری والا معاملہ ہے، یہ اگر بہت
زوردار انداز میں اگر ہم پیش کریں تو اس کا امپیکٹ ہمیں سماج میں نظر آئے گا. ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں اپنے سماج کے اصلاح کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے. بہت سارے ٹولز ہیں. جمعے کا خطبہ جیسا آپ نے کہا اتنا بڑا ٹول ہے کہ ہر جمعے کو ہفتے میں تمام محلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. یہ کتنا بڑا ٹول ہے کہ بغیر ایک پیسہ خرچ ہوئے اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. ان کو آپ بہت اچھی طریقے سے بات اپنی سمجھا سکتے ہیں, ان کے اندر کی خرابیوں کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے, اب وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, یہ وجوہات میں بھی نہیں گنوانا چاہتا, لیکن بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے بھی نہ جمعے کے خطبے, نہ عیدین کے خطبے, اور نہ ہمارے بہت وعظ اور تقریریں, اور جیسا آپ نے اشارہ بھی کیا میلاد النبی کا موقع ہوتا ہے, محرم کا موقع ہوتا ہے, بڑے تقاریر اور بڑی وہ ہوتے ہیں, لیکن وہ تقاریر میں کبھی سماج کی اصلاح کے لیے یا ان بیجا رسومات کے خلاف یا اس بات کے لیے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہر چیز کو بندگی کی حیثیت سے لے جانا چاہتا ہے, ہر چیز کو بندگی بنا دینا چاہتا ہے, اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شہادت, اسلام کی شہادت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے, یہ بات کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں نماز کے مسائل کے بڑے باریک باریک مسائل تو بیان کیے جاتے ہیں, لیکن نکاح کے مسائل کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوتا کہ نکاح میں مہر کا کیا وہ ہے, اور جہیز کا بھی اب آج کل ایک چلا ہے فاطمی جہیز. جی اب فاطمی جہیز کیا چیز ہے؟ کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ بختر تھی جو بیچی گئی تھی اور اس سے گھر کا سامان لایا گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اپنے بیٹا بھی یعنی حضرت علی بھی ان کے گھر پر پرورش پا رہے تھے, انہی کی ذرہ بیچ کر یہ سارا سامان لیا گیا. کوئی جہیز جیسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ سارا غیر اسلامی تصور ہے جو ہمارے آیا. سگائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ وہ سگائی اور سگائی کے بعد پھر وہ مہینوں اور سالوں سگائی چلتی ہے اور لڑکے لڑکیاں بالکل غیر محرم ہونے کے باوجود یعنی کئی کئی دنوں تک ساتھ میں رہتے ہیں. ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہمارے علماء کرام کو, ہمارے ذمہ داران کو آگے آنا پڑے گا. دو چیزیں ہیں, ایک تو عوام کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوگا اور اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ کیا ہے. وہ اپنی شادیوں میں, وہ اپنے گھروں میں یہ کریں, ہمارے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنا ایگزامپل سیٹ کریں, تو یہ تبدیلی آ جائے گی. ابھی بات آئی کہ سماج میں جو رسم و رواج شادی میں ایکسٹرا آ گئی ہیں, یعنی اسلام نے بہت سادہ انداز میں شادی کو آسان بنایا تھا, لیکن ان رسم و رواج نے اس کو بہت مشکل ترین بنا دیا ہے. رسم و رواج ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ان رسم و رواج کے جو بہت غلط اثرات پڑے ہیں, ان رسم و رواج کے نتیجے میں جو بڑے بڑے نتائج پیدا ہو رہے ہیں. نمبر ایک یہ کہ نکاح بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. نمبر دو یہ کہ یہ فحش یعنی ولگریٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تیسری چیز ایک یہ ہو رہی ہے کہ مڈل کلاس پر یا غریب طبقے پر مالی بوجھ بہت زیادہ آ رہا ہے. ابھی ایک سروے آیا, 800 گھروں کا سروے کیا گیا. یہ لوگ اپنی شادیوں میں ان کی جو سالانہ انکم ہے اس کے 6 گنا زیادہ خرچ شادیوں میں کرتے ہیں. تو جب اب شادیوں میں لوگ اتنا زیادہ پیسہ بڑھا کر جب شادیاں کرتے ہیں تو پھر وہ جو 800 گھر, یہ تو ایک چھوٹا سا سروے ہے کہ ان 800 گھروں کا, لیکن ایسے پورے انڈیا میں ایک بڑی تعداد ہے, تو ایک مالی بوجھ آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ ولگریٹی بھی پھیل رہی ہے. نیشنل کرائم رپورٹ بیورو کا ڈیٹا آیا ہے 2021 کا. ڈیٹا کے مطابق 2021 میں 31,677 ریپ کے کیسز ہوئے ہیں, اور یہ کن کے درمیان ہوا؟ وہ آتا ہے کہ 22 سے لے کر 30 سال کی ایج کے جو یوتھ ہیں ان کے درمیان یہ جو پرسنٹیج رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے رہے, یعنی اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو اس پورے ڈیٹا کو پر ڈے کے حساب سے رکھا جائے تو 86 ریپ پر ڈے یہاں پر ہو رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ کیونکہ یہ ینگ لوگوں میں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ لیٹ شادی ہے. تو یہ جو ولگریٹی اور یہ جو مالی بوجھ اور یہ پھر خودکشی کے سارے مسائل کے ساتھ جڑ رہے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کیسے ختم ہوگا؟ نہیں, بڑا اچھا انالیسس کیا آپ نے, بہت ساری چیزیں بتائی جو وہ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان غیر اسلامی رسومات شادی کے یا اس کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں پنپ رہی ہیں, اس سے سب سے بڑی خرابی جو واقع ہوتی ہے کہ ہمارا روحانی اسٹرکچر مجروح ہو رہا ہے. روحانی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جو ہے وہ تعلق ہمارا کہیں نہ کہیں وہ ہو رہا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے. اگر سادگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسجد میں نکاح کیا جائے اور سادگی کے ساتھ شادیوں کے تمام معاملات طے کیے جائے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہماری تہذیب کا وہ عنصر جس میں ہمارا پرنسپل پرسپیکٹیو
توحید ہے، اللہ ہے، وہ قائم رہتا ہے. اور وہ اگر قائم رہے گا، اللہ ہماری تہذیب، ہمارے سماج، ہمارے اس پر چھایا رہے گا، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو سب سے بڑا نقصان اس کا جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہماری روحانیت کو خطرہ پہنچ رہا ہے، سب سے پہلا نقصان. دوسرا نقصان سماجی ہو رہا ہے. سماجی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ولگریٹی اور یہ بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں نکاح کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، ریپ کا معاملہ بڑھ رہا ہے، عورت اور مردوں کا جو اختلاط ہوتا ہے، لیو ان ریلیشن جیسا میں نے کہا کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ مرد اور خواتین کا اختلاط ہوتا ہے، اس سے بہت ساری دوسری خرابیاں اور وہ تمام پیدا ہوتی ہے. اور اس سے پھر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اونچ نیچ کا وہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک بھائی تھوڑا پیسے والا ہے، ایک بھائی نہیں ہے. اب اس کے بیچ میں رقابت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے تو 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا اور میں تو نہیں کر پا رہا ہوں. اس کی بیوی، اس کے بچے سب طنز کرتے ہیں، تانے کستے ہیں اس پر. تو وہ ایک سائیکولوجیکل وہ ہوتا ہے. تو یہ سوشل پریشر آتا ہے. تیسری چیز جیسا کہ آپ نے کہا کہ معاشی بوجھ پڑتا ہے. آپ نے جیسا بتایا کہ 6 گنا زیادہ خرچ اپنی آمدنی سے زیادہ کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا معاشی بوجھ پڑ جاتا ہے. یہی پیسہ اگر کہیں اچھے کاموں میں خرچ ہوتا ہے. اچھا آپ کو میں بتاؤں، لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے قربانی پر آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ اگر تعلیم پر خرچ کیا جائے، یا یہ آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اتنا پیسہ یہاں خرچ کیا جائے. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ شادی پر آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اسے خرچ کیا جائے. یہ آپ بچے کے پیدائش پر پتہ نہیں کیا کیا رسمیں کرتے ہیں. موت کے بعد کتنے کھانے ہوتے ہیں، 30 کا کھانا ہو رہا ہے، 12 کا کھانا ہو رہا ہے، 40 کا کھانا ہو رہا ہے. وہ تمام چیزیں یعنی گھر والوں پہ اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر پیسہ یہ بچایا جائے تو یہ بہت سارا کام آ سکتا ہے. تو یہ معاشی بوجھ. اور ایک اور چیز جو ان غلط رسومات کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ نفسیاتی پرابلم پیدا ہوتی ہے. آج جو ہے وہ لوگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ ساری رسومات کرنا ہے. پریشر ہوتا ہے، سماج کا پریشر ہوتا ہے، گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے، نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ آدمی سائیکولوجیکل ڈپریشن اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں، اور اس لیے ہم نے اس کو بہت زیادہ ٹارگیٹڈ لیا ہے کہ اس کو ہمیں کسی طرح سے وہ کرنا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کرنا ہے. اور ہمیں لوگوں کے سامنے ایگزامپل پیش کرنے پڑیں گے. آپ نے کہا نا کیسے دور ہو سکتا ہے، کیا ریمیڈی؟ تو اس کے لیے ہمیں ایگزامپل پیش کرنا پڑے گا. ایسے بھی شادی ہوتی ہے، اور وہ جو شادی ہوتی ہے وہ بڑی خوش. آدمی یہ سارے رسومات کرتا کیوں ہے؟ خوشی اپنی دکھانے کے لیے، بانٹنے کے لیے. تو خوشی صرف دکھاوے یا پیسہ خرچ کر کے، آتش بازی کر کے، یا لائٹنگ لگا کے، یا یہ کر کے خوشی نہیں بانٹی جاتی. خوشی تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ وہ گھر والے بیٹھ کر، اپنے آس پاس کے لوگ بیٹھ کر خوشی کے ساتھ کچھ چیزیں کر لیں. یہاں تک آپ نے حکم دیا ڈف بجا لے، ہلکا پھلکا گانا وانا گا لے، یہ خوشی کا اظہار ہے. یہ خوشی کر لیں. لیکن مولانا یہ جو آپ نے بتایا نا خوشی اس کو ملتی ہے کرنے سے. اب یہ خوشی تو خیر جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اس کو ملتی ہے، وہ 10% لوگ ہیں. لیکن 90% 80% لوگ یہ ہیں جن کے خوشی جن کے لیے سیکنڈری ہے، بلکہ وہ سوشل پریشر میں کمپٹیشن کا جذبے کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کمپٹیشن ہے، اپنے سوشل اسٹیٹس کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے ان سب چیزوں کے بوجھ تلے وہ یہ سارا انتظام کرتے ہیں کہ اندر سے تو ان کو جب اس کے اندر جایا جائے تو ہمارے پاس ابھی سروے موجود ہی ہے کہ وہ لون لیتے ہیں، وہ 6 گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ اصل میں ان تمام چیزوں کے پیچھے اپنی خوشی بانٹنے کا یا اپنے غم بانٹنے کا جذبہ ہوتا ہے، صرف یہی ہوتا ہے. لیکن جب آدمی اس طرح کے دکھاوے میں پڑ جاتا ہے تو نہ وہ خوشی بانٹ پاتا ہے، نہ اپنا غم غلط کر سکتا ہے. وہ چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو خوشی تو یہ ہے کہ آپ گھر کے 15 لوگ مل کر بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ہنسے گائیں، تھوڑی سی کچھ وہ کریں. خوشی پیسوں سے کبھی حاصل نہیں ہوتی. خوشی تو ایک مینٹل اسٹیٹس ہے، ایک ذہنی وہ ہے کہ آدمی کہاں خوشی حاصل کرتا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، وہاں وہ اتنی خوشی حاصل نہیں کرتا جتنا ایک دوسرا آدمی یہاں سے پاس میں پرہلاد نگر کے پارک میں جاتا ہے اور 2-4 گھنٹے میں جو خوشی حاصل کر لیتا ہے وہ وہاں حاصل نہیں کر سکتا. تو ایک مینٹل اسٹیٹس ہے، ذہنی وہ ہے. تو ہمیں لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھیے یہ ہے. اور جیسا میں نے یہ کہا کہ ہمیں لوگوں کے سامنے ایگزامپل رکھنے پڑیں گے کہ یہ دیکھو کس طرح سے ہوتے ہیں. پیسے والے لوگ بھی اس طرح کے ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھو، میں بتاؤں، مارک زکربرگ کروڑ پتی، ابجو پتی، اس کے یہاں شادی ہوئی، گھر کے 25 لوگ تھے، میکسیکن کھانا سرو کیا گیا اور سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی. ارے ہمارے یہاں کے عظیم پریم جی، ابھی ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، شاید 4-5 سال پہلے کی بات ہے.
بڑی سادگی کے ساتھ. یعنی ہمارے پیسے والے لوگ, جو اتنے پیسے والے لوگ, وہ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپل ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا. یہ ایگزامپل رکھیں گے تو ہم بتا سکیں گے کہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے. بالکل مولانا, یہ ایگزامپل کی ہی اصل میں کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, جبکہ اس کو آسان نکاح بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بھلائی اس نکاح میں ہے جو آسان ہو. یہ بات خود اللہ کے رسول نے فرمائی. لیکن واقعی میں جب ہم سماج پہ نظر ڈالتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو یہ نظر آتا ہے کہ جہیز کی لعنت نے اس کو بہت زیادہ, اور بالخصوص لڑکی کے تعلق سے, لڑکی کے خاندان والوں کے لیے اس کو بہت مشکل بنا دیا اس نکاح کو. یہ جہیز کا دیکھیے, ایک شاعر اس درد کو بیان کرتے ہوئے بڑی اہم بات کہتا ہے, اڑی جاتی ہے آنکھوں کی نیندیں, میری بیٹی سیانی ہو گئی کیا. یہ بات اس میں شاعر نے گویا کہ اس درد کو ہی رکھ دیا جو ایک بیٹی کے باپ کا درد ہوتا ہے. وہ بظاہر تو خوش دکھتا ہے لیکن اندر سے انتہائی غمگین ہوتا ہے, کیونکہ اچھا خاصا قرض لے چکا ہوتا ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے ہمارے سماج میں کینسر کی طرح پھیل چکی ہے کہ اب اس کے بہت شدید خطرناک نتائج ہمارے سامنے آ گئے. ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا میں جو فیمیل سوسائڈ ہو رہی ہے, اس فیمیل سوسائڈ میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ جہیز ہے. اور بھی بہت سارے فیکٹر, لیکن اس میں سے جہیز ایک فیکٹر ہے. کیمپے گوڑا میڈیکل انسٹیٹیوشن کی ایک رپورٹ ہے, انہوں نے خودکشی جن لوگوں کی ان کا پوسٹ مارٹم کیا, تو وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ان میں جو زیادہ تر جو خودکشی کے کیسز ان کے پاس آئے ہیں سوسائڈ کے, ان میں جو اہم فیکٹر رہا ہے وہ ڈوری رہا ہے, وہ جہیز رہا ہے. تو یہ جو جہیز ہے یہ دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. NCRB کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا بھی یہ بتا رہا ہے کہ 2019 میں 7100 ڈوری ڈیتھ جو ہے عورتوں میں, ڈوری ڈیتھ کے کیسز NCRB میں درج ہوئے ہیں. تو یہ جہیز کی لعنت ہمارے یہاں کیسے ختم ہوگی؟ حالانکہ اس کے تعلق سے لاء بھی موجود ہے. تو آپ اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ یا کوئی حل ہمارے یہاں موجود ہے تو بتا دیجیے آپ. یہ ساری لعنتیں صرف جہیز ہی کا معاملہ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اور جہیز ظاہر ہے کہ سب سے اونچا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے لڑکیوں کے ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. جہیز جمع کرنا اور اس کی تیاری کرنا, اور وہ پھر اگر جہیز کم دیا جائے تو پھر سسرال والوں کی طرف سے وہ ہے. تو یہ باتیں پریشانی کا سبب تو ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش تو کرنا پڑے گی. اور اس کے لیے کوشش یہ کرنا پڑے گی کہ ہمیں مختلف اجتماعات کر کے لڑکوں کو یہ عہد دلانا پڑے گا, ان سے وعدہ لینا پڑے گا کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کریں گے. ہم لڑکوں کو اتنا ٹرین کرنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مانگ لڑکوں کی طرف سے ہوتی ہے. لڑکوں کی طرف سے مانگ ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اب لڑکوں کی طرف سے مانگ ہو یا لڑکا چاہتا ہے تو لڑکی کے ماں باپ تو پریشر میں ہوتے ہیں کہ ہماری لڑکی اچھے گھر چلے جائے یا اس کے ساتھ کوئی اچھا وہ معاملہ نہ ہو. تو یہ ہمیں ہر اس پر جو ہے لڑکوں کو تیار کر کے تمام اجتماعات میں کوشش یہ کرنا پڑے گی کہ لڑکوں سے کو ہم عہد دلوائیں, لڑکوں سے ہم وعدہ لیں کہ وہ جو ہے وہ یہ نہ کریں گے. خواتین کا جہاں اجتماع ہو رہا ہو, خواتین کا جہاں, وہاں ہر اجتماع میں ہم خواتین کو یہ کہیں کہ آپ اپنے گھر کے بیٹوں کو جب بھی بہو لائیں تو آپ جو ہے وہ جہیز کا وہ نہ کریں. اور یہ ساری باتیں ان کو بتائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی لڑکی کی اور لڑکے کی جو ہے وہ دینی حالت کو دیکھے, پھر اس کے بعد ان کے اخلاقی اور سماجی حالت کو دیکھے. پیسہ اور سندرتا اور خوبصورتی یہ بہت بات کی چیزیں ہیں. تو یہ کرائٹیریاز ہمیں لوگوں کے اندر پیدا کرنا پڑے گا, اور یہ پیدا کریں گے تبھی جا کر ہم یہ کر سکیں گے. تو یہ بہت مشکل کام تو ضرور ہے, لیکن اگر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ نوجوانوں میں, خواتین میں, لڑکیوں میں یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا. وقت لگے گا لیکن ماحول بنے گا. اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں. مہر کے معاملے میں اتنی زیادہ ہمارا پرسپشن غلط ہے کہ کہیں تو مہر 786 روپے ہوا ہے. کیا مذاق ہے. مہر عورت کی ایک عزت کا وہ ہوتا ہے کہ کم از کم اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آ جائے تو 3-4 مہینے اس کا گزارا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر چل جائے. یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے لڑکی کی جو مالی حیثیت ہے, لڑکے کی جو مالی حیثیت ہے, اس کے مطابق طے ہونا چاہیے. تو کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ 786 روپے ہے, حالانکہ کروڑ پتی لوگ ہیں, اور کہیں لاکھوں روپے پورا مکان اور زیور اور وہ لکھا دیا جاتا ہے, جبکہ حیثیت نہیں ہوتی لڑکے کی یہ سب کرنے کی. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ دیا نہیں جاتا, لکھا تو دیا جاتا ہے اور معاف کروا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے یہاں شادی تو اتنی وہ ہے کہ بس ایک نکاح کا ایجاب و قبول ہے,
اصل چیز وہی ایجاب و قبول ہے، نکاح کا خطبہ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی حیثیت ہے آپ 10-15 اپنے گھر والے لوگوں کو ولیمہ کر دیں، اگر لڑکا ہے تو ولیمہ کر دیں. ولیمے میں یہاں تک بھی ہے کہ ولیمہ ہونا چاہیے، یہ اتنا وہ ہے. اب اگر کسی کی حیثیت ہے تو ٹھیک ہے، گھر کچھ 50-60 لوگوں کو بلا لے. نہیں ہے حیثیت تو یہ تک ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو کہیں کہ آئیے ولیمہ ہے، اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آئیے، ہم بیٹھ کے کھا لیں گے، یہ بھی ولیمہ ہے. یعنی اس حد تک اسلام نے ہمیں گنجائش دی ہے تو یہ کریں. اور لڑکی پہ تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے یہ کہ لڑکی نکاح ہو جائے اور گھر چلی جائے اپنے. میں نے جیسا ابھی مثال دی کہ لڑکی دیکھنے گئے اور نکاح کر کے لڑکی کو لے کر آ گئے انہی کپڑوں میں جن کپڑوں میں وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ تو کوئی وہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کے یہاں کھانا ہے، نہ اس کے وہ ہے. اتنی سادگی کے ساتھ اگر شادی ہوئی تو آپ بتائیے کہ سماج کتنا کاش ایسا ہوتا ڈاکٹر صاحب، اور کاش ایسا ہو جائے. اصل میں الحمدللہ ہو جائے گا. مایوسی جی، کیونکہ یعنی تیزی، حالانکہ یہ شادی ہوتے رہنی چاہیے، یہ رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ شادی رکتی ہے تو پھر سماج پہ اس کا اثر، نیگیٹو اثر پڑتا ہے. خاندان نہیں بنتے تو پھر سماج میں افراتفری بڑھ جاتی ہے، ریشیو جو ہے مرد عورت کا اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں یعنی پھر شادی لیٹ ہونے اور نہ ہونے کے بھی سماج پہ خاندانی نظام ٹوٹ جاتا ہے. تو اور یہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیے، کیونکہ جب یہ جہیز کی رسم اور یہ جو ساری رسمیں جو آپ نے بھی گنائی جب یہ آ جاتی ہے تو اس آسان نکاح کو یہ اتنا مشکل بنا دیتی ہے کہ ہمارے یہاں اب لوگوں نے، ہمارے یہاں یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے. مطلب نکاح کے ریلیونس پر بھی سوال ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب. کیا نکاح میں کیوں کروں؟ نکاح ایکچولی یہ مسلمانوں میں تو یہ کم ہے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ویسٹ کا جو کنسیپٹ ہے، یا جہاں پر ایک ماڈرنٹی کے اس ایرا میں جہاں پر ہر شخص آزاد ہے، وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ تو ایک لائبلٹی ہے، وہ ایک بوجھ ہے. تو وہ ہم کیوں کریں؟ اگر ہمیں اپنی سیکشول جو ہے نیڈ کو پورا کرنا ہے تو ہم لیو ان میں رہ لیں. مجھے لگتا ہے کہ ان ساری رسموں نے خاص کر نکاح کے ریلیونس پہ سوال اٹھا دیا ہے. اسی لیے سروے یہ بتا رہا ہے، 2011 میں سینسس کا جو ڈیٹا آیا ہے اس ڈیٹا کے مطابق لڑکوں کی جو تعداد رہی ہے وہ جنہوں نے شادی نہیں کی وہ 20.8% رہی، لیکن وہی 2019 میں بڑھ کے 26.10% ہو جاتی ہے. بالکل لڑکیوں کا معاملہ بھی ایسا رہا کہ ان کی جو تعداد تھی وہ 13.5 پوائنٹ تھی، اور وہ ابھی 2019 میں 19.9% ہو گئی. تو یہ جو بڑھ رہی ہے تعداد شادی نہ کرنے والوں کی، یہ بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. یعنی یا تو یہ لیو ان ریلیشن شپ کو بڑھا رہا ہے یا اس کو بڑھا رہا ہے. تو یہ جو مشکل ترین نکاح ہوتا جا رہا ہے، اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ خاندانی نظام کا سروائیو کرنا انڈیا میں بہت مشکل ہوتا جائے گا؟ یورپین تہذیب تو اب بھگت رہی ہے اس کو. وہاں تو داؤں پہ لگ چکا ہے خاندان انہی وجہ سے، اور وہاں یہ لیو ان ریلیشن شپ اور یہ تمام چیزیں، بلکہ وہ LGBT، وہ تمام لیسبینزم اور گے اور یہ ساری چیزیں اسی کا شاخسانہ ہے. تو یہ ہو رہا ہے ہمارا ہندوستانی معاشرہ، وہ بھی اب دھیرے دھیرے اس کی چپیٹ میں آتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں بھی اب کم تعداد میں صحیح. لیکن یہ چیز جو آپ نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. ان سب کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ ایجوکیشن میں یہی کہ ایک مسلم ملت کے لیے شادی ہو یا غمی کا کوئی معاملہ ہو، بچوں کی پیدائش کا کوئی معاملہ ہو، کوئی اور سوشل ایونٹ ہو یا کوئی اکنومیکل وہ ہو، یہ سب ہماری عبادت ہے. یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے، ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے. ہم یہاں چھوٹ نہیں جائیں گے. ہم نے اگر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا اور دنیا والوں کو دکھا دیا تو مرنا ہم سب کو ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، ہم سب کو اس کا جواب دینا ہے. یہ باتیں ہمیں بہت اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی، بار بار رکھنی ہوگی، لوگوں کو اس کی طرف کرنا پڑے گا. یہی ایک علاج ہے کہ ہم ان کسٹمز کو جو ہے کر سکیں. اور دوسری چیز جو میں نے اس سے پہلے کہی، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایگزامپل سیٹ کرنے پڑیں گے، دکھانے بھی پڑیں گے اور ایگزامپل سیٹ کرنے پڑیں گے. لوگوں کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ پیسے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ یا سماج کے ذمہ دار لوگ ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ ان کی دیکھا دیکھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی رسموں سے وہ آئیں. تو اس کے امکانات ہیں کہ یہ ہو جائے گا، لیکن بڑے صبر کے ساتھ ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا پڑے گی. جو شروعات میں ہی بات آئی اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ نکاح جو ہے، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، یہ اتنی اہم بات ہے. آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا اپنی گفتگو میں ابھی کہ جہاں پر بہت زیادہ رکھ رکھاؤ، دکھاوا اور رسم و رواج ہوتی ہے وہیں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں
طلاق کے ریشیو اور یہ سب اسی میں بڑھ رہے ہیں جہاں زیادہ جہیز دیا جا رہا ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے. یعنی نکاح جو ہے وہ خیر کے لیے ہونا چاہیے، تو یہ نکاح سماج کے لیے بوجھ ہو گیا ہے. اور یہ بہت ہی ریسنٹ ایک اور بہت اسٹڈی آئی ہے اس پر، وہ اسٹڈی یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ نکاح کے نتیجے میں جو خودکشی کا ریشیو ہے مرد اور عورت کا وہ گھٹا ہے. کہ ویسٹ کے سوسائٹی کی اسٹڈی کی گئی، ایک انڈین سوسائٹی کی اسٹڈی کی گئی، تو اس اسٹڈی میں یہ بات باہر آئی کہ نکاح کی وجہ سے وہاں پر جو سوسائڈ ریشیو ہے اس میں کمی آئی ہے، جبکہ انڈیا میں اسی شادی کی وجہ سے سوسائڈ ریشیو ہمارا بڑھا ہے، کیونکہ بڑی آسانی سے شادی ہو جا رہی ہے. اور اس کے بالکل برعکس انڈیا میں بہت ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دی اس میں، تو اس کی وجہ سے یہاں ایک بوجھ ہو جا رہا ہے. تو کیونکہ وہ نکاح آسان ہونا چاہیے تھا، اس کے بجائے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے کہ نکاح جب مشکل ہوتا ہے تو اس کے یہ اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں. چیلنجز کیا ہیں؟ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ مشکل ہے، نکاح جتنا آسان کیا جائے، شادی جتنی آسان اتنا اچھا ہے. یہ کہتے تو سبھی ہیں. آج بھی ہم سماج میں مائک لے کر پھریں گے، ہم لوگوں سے گفتگو کریں گے تو لوگ بولیں گے ہاں شادی بہت اچھے سے ایزی ہونی چاہیے، ہر شخص یہ کہتا ہے. کہاں لیکنگ ہے، رک کہاں جاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک تو سماجی پریشر، خود انسان کی لالچ اور دکھاوا، اس کی خواہشات، یہ سب چیزیں بھی بہت اہم فیکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا تجربہ اور آپ کے آبزرویشنز کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ صرف اسلام نہیں، عام لوگ بھی، مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، جہیز نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہو رہا ہوتا ہے تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. کہاں رکاوٹ ہے، وہ بڑا چیلنج کہاں ہے جس کی وجہ سے پن اٹکی ہوئی ہے؟ شادی کے 3 نقطے ہٹا دیجئے. جی. پہلا نقطہ تو نمائش، ریاکاری، دکھاوا، یہ ہٹا دیجئے. نمبر 2 فضول خرچی ہٹا دیجئے. نمبر 3 غیروں کی اور دوسروں کی نقالی ہٹا دیجئے. یہ 3 چیزیں، 3 نقطے شادی کے اگر ہٹا دیں گے تو شادی ہو جائے گی. تو یہ 3 نقطے بڑے اہم ہیں. لوگ دوسروں کی نقالی بہت کرتے ہیں. کسی نے یہ کیا، بھائی نے میرے یہ کیا، فلاں پڑوسی نے یہ کیا، فلاں اس نے کیا، یہ نقالی. تو یہ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ نقالی آپ اچھے معاملے میں کیجئے. نقل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اچھے معاملے میں کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں لوگوں کی طرف دیکھیے، کہ جس کے پاس کم ہے پیسہ اس کی طرف دیکھیے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. میرے پاس تو ایسا ہے کہ میں 2 وقت چکن قورمہ کھا رہا ہوں، وہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو 2 وقت کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، تو اس کی طرف میں دیکھوں اور اس کی طرح سے وہ ذہن میں میرے رہے. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف دیکھوں کہ دیکھو وہ دین کے معاملے میں کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو نقالی کرنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کی کرنا ہے، دین میں بہت وہ ہے. تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ تبدیلی ہمیں پیدا کرنی پڑے گی کہ ہمیں نقالی کس کی کرنا ہے. دیندار لوگوں کی، وہ لوگ جو تقویٰ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ سے خوف کے معاملے میں، آخرت استحضار کے معاملے میں جو آگے ہیں، ہمیں ان کی نقالی کرنا ہے. یہ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا. دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کے ذہن میں بتانا پڑے گا کہ ریاکاری، نمائش، دکھاوا یہ چند دنوں کے لیے ہے، چند گھنٹوں کے لیے. 3 دن کے بعد کوئی یاد نہیں رکھنے والا کہ آپ نے کتنا بڑا ہال بک کیا تھا، آپ نے کتنی آتش بازی خرچ کی تھی، آپ نے کھانے میں کتنے پکوان کھلائے تھے. 1 ہفتے کے بعد کوئی آپ کو یاد نہیں کرنے والا اس کا. تو کیوں ایسی چیز کے لیے؟ اور اگر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں سادگی کے ساتھ یا کوئی وہ، تو 50 لوگ یاد کریں گے کہ فلاں شادی میں دیکھو یہ ہوا تھا، غریبوں کو اتنا کچھ دیا گیا تھا، غریبوں کی اتنی مدد کی گئی تھی. یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. اور تیسرا یہ کہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس پیسے کو آپ ایسے نیک کاموں میں خرچ کریں کہ جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، نمائش میں، دکھاوے میں اور ہال میں اور پکوان میں اچھا خاصا توجہ کے ساتھ اس پہ سیریس گفتگو بھی ہوتی ہے، خرچہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس شوہر اور بیوی جو بننے جا رہے ہیں، نئے دولہا دلہن، ان کی کاؤنسلنگ کا کوئی کام ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی انتظام، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا. تو اس کے نتائج پھر ہم بھگتتے ہیں. پھر بڑی جلدی ارلی جو طلاق کا معاملہ، یعنی ارلی ڈیورس کا معاملہ ہمارے یہاں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو وہ جو یعنی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی. حالانکہ توجہ یہاں ہونی تھی کہ پری میرج کاؤنسلنگ، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہمارے یہاں ہو، جہاں پر ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ دین کیا کہتا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو شعوری طور پر یعنی وہ تو ایک شعوری معاہدہ ہونے جا رہا ہے نا، کیسے تیار کرنا ہے. وہ ختم ہو کر آپ نے بہت اچھی بات، بہت صحیح جگہ آپ نے نشاندہی کی کہ ساری توجہ رکھ رکھاؤ میں ہو گئی. نہیں، آپ نے بہت اچھی
توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ یہ ہمارے یہاں بہت لیکنگ ہے. پری ویڈنگ شوٹنگ ہو رہی ہے اور 10 دن تک، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم لڑکے اور لڑکی کو بٹھا کر آگے کی زندگی جو ہونے والی ہے اس میں کیا چیزیں آنے والی ہیں، کیا ہرڈلس آئیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، ان کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر کہ ایک نیا فرد ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہم کیسے اس کا استقبال کریں گے، کیسے اس کے ساتھ معاملات وہ طے کریں گے. یہ کبھی کوشش، یا لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کہ ایک نئی لڑکی آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو اس کو کس طرح سے آپ ویلکم کریں گے، اس کا حق کس طرح سے ادا کریں گے. یہ اب ہمیں یہ پری میرج کاؤنسلنگ، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ، اس کا ہمیں بہت اچھا انتظام کرنا پڑے گا اور باقاعدہ ایک ماحول بنانا پڑے گا کہ کوئی بھی ہمارا، آپ یہ دیکھیں، ایک مثال میں بتاؤں آپ کو، حج کے لیے جاتے ہیں جی تو باقاعدہ اس کے ٹریننگ کیمپ ہوتے ہیں. مساجد میں ٹریننگ کیمپ ہوتے ہیں، کس طرح سے حج کرنا ہے، بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. لیکن کبھی مساجد میں جو شادی ہونے جا رہی ہے تو ان کا کوئی کیمپ، تربیت کی کیمپ ہو رہا ہو کہ وہ، تو یہ کبھی نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے نمازوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس طرح سے حج کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس طرح سے ہم اس کی ٹریننگ بھی جو ہے وہ شروع کریں، اور مساجد میں یہ ٹریننگ شروع کریں کہ کس طرح سے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسے وہ حاصل کر سکتے ہیں. جب اس طریقے کی کیمپین، مہم یا اویئرنیس کا ایک جذبہ لے کر ہم اٹھتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بات بھی کرنے جاتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں، تو ایک سوال بہت اہم آتا ہے جس کو میرے خیال سے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اب شادی بیاہ یہ تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ خوشی منانی چاہیے، اچھے سے منانی چاہیے. روزمرہ کی زندگیوں میں ہی شادی کرنے والے بات کہتے ہیں کہ ہم عریانی اور فحاشیت نہیں کر رہے ہیں، ہم ولگریٹی نہیں کر رہے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، کوئی بد عقیدے کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے ہیں شادی میں. تو پھر وہ تو ایک خوشی کا موقع ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق میں جتنا چاہوں خرچ کروں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر میں کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور میری استطاعت کے مطابق میں خوشی منانا چاہتا ہوں، میرے مزاج کے مطابق ہم کرنا چاہتے ہیں، خاندان بھی، فرد بھی یہ کہتا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سوال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک شخص کی استطاعت ہو سکتی ہے، لیکن اس خرچ کرنے سے زیادہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سماج میں ایک ماڈل پیش کرے. یہ بڑی ذمہ داری ہے اس کی، اور یہ سماج میں اسے ماڈل پیش کرنا ہوگا تاکہ نیچے والوں کو، جو اس سے کمزور ہیں اکنومیکلی یا فائنینشلی، ان کو کوئی دل میں وہ چیز نہ ہو یا ان کو قرض لے کر یہ نہ کرنا پڑے. تو یہ اگر وہ استطاعت سے خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیسوں کا حساب دے دے کہ میرے پاس اتنے پیسے تھے یہ کیے، لیکن اس کی وجہ سے ایک غریب آدمی کے دل میں جو وہ پیدا ہوگی جلن، یا اس کی وجہ سے جو قرض لے کر کرے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ امبانی نے ابھی اس کے اپنے بیٹے کی شادی کی، 5,000 کروڑ روپے اس نے خرچ کیے. 5,000 کروڑ روپے اس کی آمدنی کا 0.01% بھی نہیں تھا. تو اس کے لیے تو آمدنی کا 0.01% ہی خرچ کیا ہے اس نے، وہ بھی نہیں کیا، تو اس کے لیے تو وہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ 5,000 کروڑ کا خرچ کیا ہے، تو وہ سوچتا ہے وہ 5,000 کروڑ کیا تو میں 5,000 لاکھ روپے خرچ تو کروں یا 50,000 تو خرچ کروں، اور وہ اس کی حیثیت اگر 50,000 کی بھی نہیں ہے تو وہ پھر کہیں سے قرض لے گا. تو ظاہر ہے کہ اس نے تو اپنی استطاعت کے مطابق کیا، لیکن اس نے جو ایگزامپل سیٹ کیا اس سے 50 خاندان جو نقصان میں پڑے، اس کا جواب تو اسے دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے. تو یہ اصل چیز ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، وہ یہ اعلان کرے کہ ٹھیک ہے، میں اس شادی پر 5 لاکھ روپے خرچ کر سکتا تھا، میری استطاعت ہے، میں سادے سے کروں گا، اور 5 لاکھ روپے میں کسی سماج کے خدمت کے کام میں اور کسی سماج کے فلاح و بہبود کے کام میں وہ 5 لاکھ لگاؤں گا میں. یہ ایگزامپل سیٹ کیجیے. یہ جو ہے وہ طریقہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہمیں یہ فضول خرچی ہے، یہ کیسے ڈیفائن ہوگا؟ اس سلسلے میں تھوڑا وضاحت فرمائیں. ہر ایک آدمی کے لیے الگ الگ پیمانے ہوں گے. ایک چیز نہیں کی جا سکتی کہ یہ چیز وہ ہے. لیکن فضول خرچی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں جس کی کوئی یوٹیلیٹی نہ ہو، ایسے کام میں اگر ایک پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی ہے. جسے میں بتاؤں آپ کو، آپ نے بارات جا رہی ہے، بینڈ باجے کے ساتھ آپ لے جا رہے ہیں، اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ آپ نے آتش بازی کر لی ہے، کیا یوٹیلیٹی ہے؟ آپ نے بہت سارا وہ سجا لیا، کیا یوٹیلیٹی ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، آپ ایک اچھا خاصا کھانا کر رہے ہیں،
تھوڑا اچھی کھلا رہے ہیں، وہ یوٹیلیٹی ہے. لیکن آپ غیر ضروری 5,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو یہ ساری چیزیں ایک انسان کو خود اپنے اس میں سمجھنا چاہیے کہ مجھے اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کس حد تک وہ ہے، اور وہ پیسہ کس حد تک کام آ رہا ہے اور پیسہ کس حد تک برباد ہو رہا ہے. یہ فضول خرچی اور وہ خود اپنے حساب سے طے کر سکتا ہے. اچھا، اس سے پہلے میں نے یہ بات کہی ہے کہ خوشی پیسہ خرچ کر کے ہی حاصل نہیں ہوتی. خوشی حاصل ہوتی ہے اپنے آپ کو خوش کرنے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ مل جل کر کچھ کرنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے. تو آپ اگر 50 لوگ گھر کے بیٹھ جائیں شادی کے وقت پر، چلیے کچھ مل کر بیٹھ کر کچھ باتیں ہو جائے، کچھ لطیفے ہو جائے، کچھ شاعری ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ دف بجا لیا، گا لیا، اس طرح کی چیزیں، خوشی اس سے زیادہ خوشی اور کیا منائی جا سکتی ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ فضول خرچی میں اعتدال. لیکن بعض وہ رسم و رواج جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، یعنی خاندانی رسم و رواج ہے یا سماجی رسم و رواج ہے، ایکسٹرا ہی صحیح، اگر وہ ایڈ ہو جاتی ہے شادی میں تو کیا اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسلام نے تمام چیزوں کے لیے رہنمائی دی ہے. خوشی منانے کے طریقے، عید پر کیا خوشی کس طرح سے منانی ہے، تو اسلام نے جو ان تمام چیزوں میں مین بنیادی چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کی عبادت کی اور رسول کی اطاعت کی روح کار فرما ہونی چاہیے. تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اس لیے کوئی ایسی رسم جو ہمیں اللہ کی عبادت سے یا رسول کی اطاعت سے دور لے جاتی ہو، ایسی کوئی رسم جو ہے، چاہے اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن ایسی کسی رسم کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. اور بہت ساری اس طرح کی رسمیں ہوتی ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ اسلام نے پسند کیا ہے کہ خوشی منانے کا ایک سادگی والا طریقہ ہونا چاہیے. تو وہ سادگی سب سے زیادہ، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ سادگی پر ہے. تو یہ تمام سادگی، تو وہ تمام، اگر ایسی کوئی رسمیں ہوتی ہیں جس میں کوئی شرک یا اللہ تعالیٰ سے اس کا وہ نہیں ہوتا، جس میں مرد و خواتین کے اختلاط کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، یا جس میں کوئی دکھاوا یا نمائش نہیں ہوتی، گھر کے لوگ مل کے کوئی اس طرح کی وہ کر لیتے ہیں، شرط اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر اسلامی عنصر شامل نہ ہو. ہمارے یہاں بعض ایسے لوگ بھی دکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہت کم تعداد ہے جو آسان اور سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی آسان ہو. لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، اب اس میں تو دو طرفہ معاملہ ہے، یعنی لڑکی والوں کے لیے بھی اور لڑکے والوں کے لیے بھی، کہ جب وہ یہ کرنے جاتے ہیں تو بعض دفعہ جب وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی ہم آسان بھی کریں گے اور ہم یہ دیگر رسم و رواج نہیں لیں گے، بہت سادگی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو جہاں نکاح ہو رہا ہے سامنے والے خاندان یا دیگر لوگ جو ہیں وہ پریشر کرتے نہیں، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، وہ بعض لڑکے ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں ہم جہیز نہیں لیں گے تو کہ نہیں جہیز لینا پڑے گا. بعض لڑکی والے نہیں چاہتے کہ ہم جہیز دیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو جہیز دینا پڑے گا. تو یہ جو پریشر کریٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جو رشتہ ہے وہ رشتہ بھی توڑنا پڑتا ہے. تو جب یہ سچویشن کریٹ ہو تو وہ جو سادگی اور آسان نکاح کرنے والے ہیں وہ اس سچویشن سے کیسے ڈیل کریں؟ دراصل اس میں یہ ہے کہ آدمی کو اپنی پرسنالٹی اور اپنا کیریکٹر بہت شروع سے بنانا پڑے گا. پوری زندگی میں باقی تو وہ نہ عبادات کا خیال رکھ رہا ہے، نہ تعلقات کا خیال رکھ رہا ہے، نہ کسی معاملات کے درستگی کا خیال رکھ رہا ہے، اور شادی کے وقت اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا اور وہ نہیں کروں گا تو اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا. لیکن ایک آدمی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کا عبادت گزار ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات تمام معاملات میں، چاہے بزنس کا معاملہ ہو، چاہے تعلقات کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ اللہ اور رسول کی بات وہ رکھتا ہے. تو ممکن نہیں ہے کہ وہ شادی کے وقت کوئی کہہ دے اور کوئی اس کی مخالفت کر دے، کیونکہ اس کی ایک امیج بن چکی ہوتی ہے. اس کی ایک امیج ہوتی ہے اپنے گھر میں بھی، اپنے سماج میں بھی اور لوگوں میں بھی، کہ نہیں یہ آدمی جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکموں پر چلنے والا آدمی ہے. تو یہ ہمیں امیج بنانی پڑے گی. یہ پیوند نہیں لگ سکتا کہ ہمارا پورا کیریکٹر اور ہماری پوری زندگی تو کسی اور ڈھانچے پہ چل رہی ہو اور شادی کے وقت ہم کہیں کہ ہم سادگی سے کریں گے، تو یہ پیوند نہیں لگ سکتا. اسے اپنی پوری زندگی کو جب اس پر ڈھالے گا
تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے تو اثر پڑے گا اس کا, پھر کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا, اور پھر سامنے والا بھی اس کی بات کو مانے گا. اور پھر اگر اس کے باوجود بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے والا ہے تو اسے اپنے اس رشتوں کو توڑ دینے پر کو پریفرنس دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ ان کی مانگوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, کیونکہ وہ تو پھر آگے جا کے اور زیادہ ہو جائے گا. اگر وہ جہیز کی مانگ کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے نہیں میں جہیز نہیں دوں گا, اور سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے, تاکہ وہ ایک سمبل, ایک مثال بھی قائم ہو سماج میں بھی. اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص جس کے رشتہ صرف جہیز کی مانگ کی وجہ سے ٹوٹا ہے, تو پھر دوسری جگہ جانے میں اس کو مشکل ہوگی. تو یہ کچھ ایگزامپل سیٹ کرنے پڑیں گے. بالکل. انفیکٹ 2 ایگزامپل تو خود ہم نے دیکھے ہیں, ہمارے یہاں ایسے ایگزامپل موجود ہیں کہ ایک ہمارے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے بڑا صبر کیا اور کافی ٹائم ہوا, لڑکی کی شادی میں بھی بہت وقت لگا, لیکن اس کے باوجود ان کو بہت اچھا رشتہ ملا, لڑکا بھی اچھا ملا. انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا, اس کے نتیجے میں یہ حاصل ہوا. تو میرے خیال سے یہ بات آپ نے صحیح کہی ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم ایسے موقع پر ایک صحیح فیصلہ لے کر اس طرح کے نکاح کو خارج بھی کر دیتے ہیں, کینسل کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسرے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے جو ہمیں نظر بھی آتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور ہمارے یہاں ایسے اگزامپل بھی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے اچھے رشتے دیے. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں, یعنی آپ کو اگر میں گنواؤں تو بہت ساری مثالیں. مرکز کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک صاحب اپنے گھر بیوی بچوں کو اور رشتہ داروں کو لے کر لڑکی دیکھنے کے لیے گئے. لڑکی دیکھنے کے لیے گھر پہ گئے, لڑکی پسند آ گئی, انہوں نے وہی نکاح کیا اور لڑکی کو اسی کپڑوں میں جس کپڑوں میں وہ تھی لے کر آ گئے, اتنی سادگی کے ساتھ کہ. اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ 8 لوگ 10 لوگ جاتے ہیں یعنی اس کے یہاں چائے بھی نہیں پیتے, لڑکی کے یہاں نکاح ہوتا ہے, لڑکی کو لے کر گھر چلے آتے ہیں. ابھی ایک نکاح میں اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں ویجاپور میں, ہمارے ایک رکن جماعت کی بیٹی کا نکاح تھا. عصر کے وقت ہم پہنچے, عصر کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ نکاح ہوگا. لڑکا بھی اس وقت بس وہ ایک تھوڑی سی شیروانی اچھی پہنی ہوئی تھی, مجھے دیکھنے میں بھی پریشانی ہوئی کہ دلہا کون ہے, تو بس وہ تھوڑی سی اچھی شیروانی دکھی, میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے, اور وہ تھا. اور نکاح ہوا 15 منٹ, بمشکل 15 منٹ ایجاب و قبول ہوا, وہ ہوا, چلے آئے. شام میں وہ جا کر لڑکی کو اپنے گھر لے آئے. تو اس طرح کے تو اور بہت سے, یعنی ہمارے آس پاس ہم دیکھیں تو بہت ساری مثالیں ہمیں مل جائیں گی کہ یہ ہے. یہ تو میں تحریک کی مثالیں دے رہا ہوں, تحریک کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جہاں پر یہ مثال مل جاتی ہے. میں نے اس کے پہلے آپ کو مثال دی, عظیم پریم جی کی مثال دی, وہ اس طرح کی مثالیں ہیں. اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے جو پیسے والے لوگ ہیں. میں جونا گڑھ میں تھا, جونا گڑھ میں ہمارے ایک میمن دوست ہے بہت پیسے والے, لیکن انہوں نے بھی بالکل اتنی سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح کیا. بس یہ ہے کہ ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا پڑے گا, ان کو لوگوں کے سامنے لانا پڑے گا, اور لوگوں کو ہمیں ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے ابھارنا پڑے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, اس طرح کے نکاح کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ہائی لائٹ, اور آسان نکاح کے لیے زیادہ سے زیادہ سماج کا ذہن بنانا ہے. تو سماج کو متاثر کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, جو سوسائٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں. مسلم سماج میں علماء کرام ہیں, پھر ہمارے جو سماجی لیڈر ہیں, ہمارے سیاسی لیڈران بھی ہیں, کیونکہ سیاست سے بھی اگر یہ بات آ جائے تو پھر کیا کہنے, اگر یہ آ جائے تو ان متاثر کرنے والے لوگوں کا, جو سماج کے انفلوئنسرز ہیں, یہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس نکاح کو آسان بنانے میں, اور یہ جو نکاح بہت مشکل سے مشکل ترین, یہ ساری رسم و رواج کو ختم کرنے میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ان کا سب سے پہلا رول تو وہی ہے جو میں نے کہا کہ ان کو رول ماڈل بننا پڑے گا. ان کو اپنے گھروں کے نکاح آسانی کے ساتھ کروانا پڑے گا. یہ سب سے بڑا, جو بھی ذمہ دار ہے, سماج کے ذمہ دار, وہ چاہے کسی حیثیت سے ہوں, سماجی ذمہ دار ہوں, سیاسی ذمہ دار ہوں, مذہبی ذمہ دار ہوں, کسی بھی حیثیت سے ذمہ دار ہوں, انہیں ایگزامپل سیٹ کرنا پڑے گا اپنے عمل سے. یہ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے جتنے بھی مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں, جمعے کے خطبے ہیں, عیدین کے خطبے ہیں, ان تمام خطبوں میں ہمیں اس بات کو لوگوں کے سامنے لانا پڑے گا, بار بار کہنا پڑے گا, بار بار ہیمرنگ کرنا پڑے گا. جتنے بھی ہمارے نوجوانوں کے اجتماعات ہوتے ہیں, لڑکیوں کے, لڑکوں کے, ان میں ہمیں اس بات کی طرف کرنا پڑے گا. اور جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی کہ ان سے عہد دلوانا پڑے گا, ان سے وعدہ لینا پڑے گا کہ ہم اس طرح سے نہیں کریں گے. یہ ہمیں ہر موقع پر یہ,
اور یہ تربیتی کیمپس وغیرہ، نکاح کے تربیتی کیمپ وغیرہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی رہنمائی آئی آپ کی طرف سے۔ ہمارے ویورز کے لیے، ہم کو دیکھنے والے جو ویورز ہیں ان میں نوجوان بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں ایک باپ ہے، ایک بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک میسج ان کو دیجیے ہمارے اسی حوالے سے، شادی کے حوالے سے۔ یہ ساری باتیں تو آ گئی بھائی، اس معاملے میں یہ ہے ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو رکوع اور سجدہ کرو، اپنی زندگی کو عبادت بنا لو اور نیکی کے کام کرو۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، اپنی عبادات سے، اپنی تمام سماجی سرگرمیوں سے، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ کسی کے انتقال پر غمی کی کوئی رسم ہو، یا بچوں کے پیدائش پر کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے کو ہم بطور عبادت لیں اور عبادت ہی کی شکل میں اس کو کریں، اور ہماری تمام کاموں سے صرف اور صرف خیر ظاہر ہو، خیر کا مجسم نمونہ ہماری زندگی بن جائے۔ یہ ہم مسلم ملت کو اس مقام پر کھڑا کر دیں کہ پوری مسلم ملت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو، ہر مسئلے کو عبادت بنا دینے میں، اور پوری امت مسلمہ خیر کا مجسم نمونہ بن جانے کی اس میں آ جائے، تو پھر ہمیں کسی کو اسلام کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مسلم ملت خود جو ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کرے گی، اور پوری دنیا جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے اسلام کے آغوش میں آنے کے لیے، بشرطے کہ ہم نے اسلام کی ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی قیمتی باتیں آپ نے ہمارے ویورز کے سامنے رکھی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے نتیجے میں ہمارے نوجوان، عورتیں، مرد حضرات، تمام لوگ اس پورے ڈسکشن سے بڑی بہترین رہنمائی یہاں سے حاصل کریں گے، اور اسے اپنے خاندان میں، اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں اسے اپنے عمل میں بھی لائیں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے یہاں ایک بہترین خاندان اور بہترین سماج وجود میں آئے گا۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ آپ کا بھی۔